अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कुछ ऐसा लगता है कि हमारे पॉलिटिकल निज़ाम में इस वक्त कुछ सख्ती सी आती जा रही है। सख्ती मतलब एस्केलेशन लैडर का लफ्ज़ हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और खुसूसन ये इस्तेमाल करते हैं जब दो कुव्वतों के यानी दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो रहे हों, और एक के बाद एक इवेंट के बाद हम कहते हैं ये एस्केलेशन लैडर, यानी एक ऐसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं जो एस्केलेशन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता गल वध रही है, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं। और ये सब संज्ञानी जलसे के बाद हुआ। अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा है, उनकी एक सख्त तकरीर, और उस तकरीर के बाद एक रद्द अमल का सिलसिला शुरू हुआ। MNAs जो तहरीक इंसाफ के थे उनके खिलाफ FIRs काटी गई, अजीबो गरीब किस्म की उसके अंदर इल्जामात लगाए गए। सब पर इल्जाम तकरीबन यह है कि किसी ने यरगमाल बनाया पुलिस को, किसी ने कनपट्टी पे पिस्तौल रखा, किसी ने पुलिस वालों से कुछ छीन लिया। इसी किस्म की सारी FIRs थी जो काटी गई। शाम को गिरफ्तारियां शुरू हुई इन FIRs की बुनियाद पर। जो लोग असेंबली के बाहर आए शुरू में उनको गिरफ्तार किया गया, फिर रात गए असेंबली में घुसकर तहरीक इंसाफ के MNAs को गिरफ्तार किया गया। दिस वॉज अ बिग वायलेशन, क्योंकि हमारे मुल्क में अमूमन जितना 9 मई की बात होती है, क्योंकि किसी जगह घुसे जाके सियासतदान इसको देख रहा है, या बहुत चंद सियासतदान इसको देख रहे हैं जो कि जिनका सिर्फ ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, दूसरे लोग भी इसको एक सीरियस वायलेशन के तौर पे देखते हैं कि एक ब्रीच हुई है पार्लियामेंट हाउस की। ये कैसे हुई? हुकूमत स्पीकर की हद तक कम से कम इनकार करे कि मुझे इल्म नहीं था, लेकिन यहां बैठकर ये बताया चीफ विप जो है मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कि उनको इन्फॉर्म किया गया था स्पीकर को, और यही बात IG पंजाब ने भी की। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद एक उससे भी बड़ी खबर आई। खबर क्या थी? एक सवाल था, अली अमीन गंडापुर कहां है? चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता नहीं हो रहा, और काफी घंटे गुजर गए, और इस हिजान में वो पूरी रात अगली वी आवर्स ऑफ द नाइट तक ये गुफ्तगू होती रही कि आखिर चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर कहां है। वो आए, पहले चंद स्टेप्स क्या लिए? पार्टी का इजलास बुलाया, KP असेंबली का इजलास बुलाया। उसकी तकरीरें जो हम 2-3 दिन से सुन रहे हैं, सख्त तरीन तकरीरें हैं, गैर एलानिया मार्शल लॉ नुमा बातें वहां पर हो रही हैं, बड़ी सख्त तकरीरें की जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर खुद जब तकरीर करने आए तो उनका मूड मैं आपको सुना देता हूं। जो पहली उन्होंने कहा, 5 से सूबे का वजीर आजम हूं, 7 जिलों में FIRs हैं। जरा सुने किस किस्म की बात की उन्होंने जब बार को बुलाया रात के वक्त अपने पास। 6 महीने से सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मेरे पे 1 घंटे में 7 जिलों में FIR है, और मैं वहां मौजूद नहीं हूं। मेरी फोटो दिखा दो, मेरी वीडियो दिखा दो। किसी के कान पे जू नहीं रिंग रही। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा, मैं निकलूंगा। और ये सख्त तरीन बयानात हैं जो अब आपने उनको सुना, किसी के बाप का मुलाजिम। ये अगेन जैसे मैं कह रहा हूं कि इतनी सख्त बातें नहीं कर रहे थे अली अमीन साहब। बात सख्त कर रहे थे, पर इतनी सख्त नहीं कर रहे थे। और जलसे का माहौल कहा जाता है, बार बार हमें तरीके साहब बता रही कुछ और होता है, ये जलसा नहीं था। उसके बाद अफगानिस्तान पर एक बयान दिया जो कि एक सीरियस बयान है। अमूमन हम फेडरेशन का हिस्सा है, हमारे जो 4 सूबे और वफाक है वो एक फेडरेशन है। कन्फेडरेशन इससे भी ज्यादा लूज होता है, उसमें भी खारजा पॉलिसी का मामला जो सेंटर है वो देखता है, सूबे नहीं देखते। यहां पे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से हम खुद मुज़ाकरात करेंगे। क्या कहा, सुनिए। मैं आवाज ऊंची कर, मैं कह रहा हूं यार अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार, मुझे उनसे बात करने दो। क्या हो रहा है पाकिस्तान में? परवाह ही नहीं है। मैं कब तक बर्दाश्त करूं? अब मैं ऐलान करता हूं, यहां पर आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बहैसियत सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। किसी को पसंद आती है तो गुड, मेरा ख्याल है हम ये मिस कर गए आखिर में जो उन्होंने कहा, नहीं पसंद आती तो वेरी गुड। ये गुफ्तगू की अली अमीन गंडापुर साहब ने। मौलाना फजल रहमान साहब आए, उन्होंने भी बड़ी सख्त बातें, जो पार्लियामेंट की ब्रीच है उसके ऊपर बड़ी सख्त पोजीशन ली मौलाना साहब। वो जबर तो न करें, आइन से तजावुज तो न करें, अखलाक से तजावुज तो न करें, पार्लियामेंट का तकद्दुस तो न खराब करें। हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं, लेकिन मेरे अराकीन को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती। ये मौलाना साहब ने कहा। और एक और चीज उन्होंने वाजे की, उन्होंने कहा पोजीशन क्लियर करना चाहता हूं, ऑपोजिशन हूं और ऑपोजिशन का किरदार अदा करते रहेंगे।
میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے. ہم اپوزیشن ہیں, اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. سلمان راجہ صاحب بہت شکریہ. آج آپ عمران خان صاحب سے ملنے گئے, آپ نے اس کے بعد ایک کل کا احتجاج تھا اس کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا. خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اندر جب آپ کی بات ہوتی ہے, واٹ ڈز ہی سے آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا تھا؟ دیکھیں خان صاحب بڑے واضح ہیں اور میں سمجھتا ہوں ان کا رویہ وہی ہے جو کسی ایک جمہوری لیڈر کا ہونا چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ سے صرف ایک تقاضا کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کو اس ملک میں بحال کر دو. اس وقت اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہے, آئین اور قانون ناپید ہو چکا ہے. آپ کا جب دل کرتا ہے لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, ان کی بیٹیوں بیویوں کو اٹھا لیتے ہیں. سعد اللہ بلوچ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, شام کو اس کو پیش ہونا پڑتا ہے. جب ایک شخص کی بیوی بچی اٹھی ہوئی ہو تو وہ کیا کرے, پیش ہوتا ہے, اس کو آپ ویگو میں ڈال کے لے جاتے ہیں. اب 24 گھنٹے ہو گئے ہیں, کسی کو نہیں معلوم سعد اللہ بلوچ MNA کہاں پر ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ تو اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے یہ سمجھنا کہ ہم ڈر جائیں گے, ہم خوفزدہ ہو جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, یہ نہیں ہوگا. اب ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو جمہوریت کی سپیس ہے, جو جگہ ہے, اس کو آپ پنپنے دیں. آپ نے بہت جبر کر لیا 9 مئی سے پہلے بھی, 9 مئی کے بعد بھی. آپ نے الیکشن پہ ڈاکہ ڈالا, 8 فروری 9 فروری سب کچھ جو آپ کر سکتے تھے آپ نے کیا. اس کے بعد آپ نے عدالتوں کو استعمال کیا. ہم کہتے ہیں, برملا کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور یہ جو جبر تھا اس کو آگے بڑھانے میں وہ معاون ثابت ہوئے. ہماری تمام پٹیشنیں جو ہم نے پہلے فائل کی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے, اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوا, ہمارے سمبل کے ساتھ کیا ہوا. الیکشن کے بعد جو ہم نے پٹیشنیں فائل کی, کوئی ایک پٹیشن ہماری نہیں سنی گئی. اور اس کے بعد یہ کیا گیا کہ پنجاب میں الیکشن ٹرائیبیونلز کو معطل کر دیا گیا کہ کوئی مقدمہ ہی نہ چل سکے. تو تمام یہ جو صورتحال ہے, یہ ہر چیز آپ کے فیور میں کی جا رہی ہے. تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس سب کے باوجود آپ دیکھیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا وجود نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہو رہا, بڑھ رہا ہے ہر دن کے بڑھ رہا ہے. تو پھر جلسہ, یہ آپ نے کل کا احتجاج جو بار بار کہا جاتا ہمارے MNAs ہمارے کو اٹھا لیا گیا, ہم احتجاج کریں گے, دس از آور وے آف. جی ٹھیک ہے, وہ بالکل ہم نے کرنا تھا. آج خان صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بڑا جلسہ لاہور میں کرنے چونکہ جا رہے ہیں تو تمام بات ہم وہیں پہ کریں گے, تو آپ اسی پہ توجہ مرکوز رکھیں. اور لاہور میں تو خان صاحب جب بڑا جلسہ کرنا چاہتے تھے نا, یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کیا کرتے, خود کئی دفعہ میں نے دیکھا وہ کریں گے. دیکھیں یہ ہمارا بالکل اب ایک واضح موقف ہے کہ ہم اب ایک احتجاجی موڈ میں ہیں. ہم اس ملک میں قانون اور آئین کی دھجیاں نہیں اڑنے دیں گے. جس طریقے سے آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دھونس سے, ڈرا کے, دھمکا کے, اغوا کر کے, یہ تو آئینی ترمیم کا طریقہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو یاد دلاتے رہیں گے, خواہ وہ جج صاحبان ہوں, وہ چیف جسٹس صاحب ہو, کہ جس بنیاد پر آپ توسیع چاہ رہے ہیں اپنی مدت ملازمت میں, وہ یہ ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم ہو, آپ کہتے ہیں توسیع نہیں, سب کی عمر بڑھا دی. آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہم ہر ایک کو کہیں گے, ہر وہ شخص جو اس توسیع, اس ترمیم کی وجہ سے, چاہے وہ اس کا بینیفیشری ہے یا کرنے والا. بالکل ہم ہر اس شخص کو کہیں گے کہ یہ طریقہ نہیں ہے. خدا را ہوش کے ناخن لو, خدا را شرافت کا دامن تھامو, خدا را آئین کو پنپنے دو. تو یہ نہیں ہے طریقہ کہ آپ کہیں پارلیمان نے ترمیم کر دی, میں کیا کروں, میں تو اب 3 سال مزید ملازمت کروں گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی ملازمت میں توسیع کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے, ہر اس شخص کو جو کرنا چاہتا ہے یا جو مستفید ہونا چاہتا ہے. لیکن آپ کو بھی پتا آج وہ آئینی ترمیم کے لیے جو بھی آپ بات کر رہے ہیں, وہ معاملہ چل رہا ہے, زور و شور سے چل رہا ہے. بندے کے نمبر پورے کیے جا رہے ہیں. ہم ضمیر کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں نا, زور و شور سے اسی طرح چل رہا ہے نا کہ ہم لوگوں کے ضمیر کو, ان لوگوں کے ضمیر کو جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ سب کی اگر عمر بڑھ گئی, سب کی عمر مدت بڑھ گئی تو میں بھی بڑھوا لوں گا, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو اعتراض ہونا چاہیے, آپ کے ضمیر کو ملامت کرنی چاہیے, آپ کو پوچھنا چاہیے کہ کس کی بیٹی اغوا ہوئی, کس کی بیوی اغوا ہوئی, کیوں ہوئی. اس بنیاد پہ آپ چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ بس آئینی ترمیم ہو گئی, مجھے تو مل گئی مدت, میری تو خواہش نہیں تھی. وہ تو آپ کو یاد ہوگا نا جب لیول پلینگ فیلڈ کا کیس آیا تھا تو اس میں یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں, میں نے نہیں دیکھا. بہت سی ججوں کے پریشر کے بارے میں بھی کہتے ہیں میں نے نہیں سنا. وہ کہتے ہیں جب تک میں نہ دیکھوں اور سنوں عموماً اس کا کام. ہم پوری کوشش کریں گے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سنائیں گے بھی, ہم دکھائیں گے بھی. اب ہم سڑکوں پر ہوں گے. ہمارا مکمل اب یہ فیصلہ ہے, یہ ارادہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ڈر کے کوئی گھر میں بیٹھیں گے. ڈر کا کوئی مقصد ہی نہیں, کوئی مطلب ہی نہیں. اب مجھے کوئی شخص اس ملک میں خوفزدہ نظر نہیں آتا. جو کچھ یہ کر سکتے تھے یہ کر بیٹھے ہیں, وہ تمام پتے یہ کھیل چکے ہیں.
اب ہم ہیں, آئیں گرفتار کریں مجھے, میری بیٹیاں اٹھا لیں ان کو, اب ہم تیار ہیں ہر چیز کے لیے. اللہ نہیں بالکل, اب دیکھیں یہ کر چکی ہیں, جب اوروں کی بیٹیاں اٹھی ہیں تو میری کیوں نہ اٹھیں. اللہ نہ کرے. دیکھیں یہ بڑے برے ٹرینڈز ہم صرف اب زبانی کہنے والے رہ گئے ہیں کہ مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی. نہیں کچھ بھی نہیں, کوئی شرم نہیں ہے, کوئی غیرت نہیں ہے, سب اس کو برباد کر دیا کہ جو ہماری روایات تھی کہ باقی بندے لڑتے رہتے ہیں, عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا تھا. اب میرا خیال ہے وہ لائنیں بھی پچھلے کچھ عرصے میں ختم ہو چکی ہیں, وہ لائنیں کوئی لائن نہیں رہی. لیکن اس میں بھی آپ کی پارٹی نے بھی دیکھیں, آپ نے بھی کسی کی بہن کو رات کو عید چاند رات کو فریال تالپور صاحبہ کو اٹھا کے جیل میں, بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کرنا, یہ روایتیں آپ لوگوں نے بھی ڈالی جو کہ اچھی روایتیں نہیں تھی. وہ سب بھی کہتے تھے کہ روایتیں نہ بنائیں ایسے معاملات کی جو کل آپ سے برداشت نہ ہوں. دیکھیے میں کسی ایسی روایت کا ظاہر ہے کہ دفاع نہیں کروں گا, یہ روایت اب وہ نہیں ہے. دیکھیے قانون کے ایک دائرے میں رہتے ہوئے ایف آئی آر کاٹ کے وارنٹ لے جا کے گرفتار کرنا اور بات ہے, دیوار پھلانگ کر آنا, دروازے توڑ کے بیوی بیٹی کو اٹھانا اور بات ہے. دونوں سر دیکھیں مسئلہ ہی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن جعلی کیس بنا کر, جعلی ایف آئی آریں کاٹ کے, کسی کے اوپر ہیروئن کے مقدمے ڈال کے اس پہ بھی گرفتاری, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے جو مقدمے آپ نے دیکھے سنجانی کے جلسے کے بعد, کیا مقدمے ہیں کہ شعیب شاہین نے پستول تان لی, گلاشنکوف تان لی. جو شخص شعیب شاہین کو جانتا ہے, کسی سے گوہر نے پستول چھین کے, یار ویسے مجھے اس میں سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ بیرسٹر گوہر کو چھین بھی سکتے. اسد کیسر صاحب تو جلسہ گاہ تک پہنچے ہی نہیں تھے, وہ کہیں 150 میل دور تھے, انہوں نے زندگی میں کبھی گاڑی نہیں چلائی, ان پہ مقدمہ بنایا ہے کہ انہوں نے اپنی گاڑی جو ہے پولیس والوں پہ چڑھانے کی کوشش کی. یہ کوئی باتیں کرنے والی, اور ایک میجسٹریٹ کے ذریعے ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے. ایک میجسٹریٹ جو عام اپنی زندگی میں مقدمے سنتا ہے, لوگوں کی جان مال کے فیصلے کرتا ہے, اس سے آپ ایک جھوٹی ایف آئی آر, پورے نظام کو آپ نے آلودہ کر دیا ہے. اس پورے نظام میں مجھے تو لگتا ہے ہر شخص جو ہے اپنے آپ سے شرمندہ ہوگا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ افغانستان والا بیان, کے پی کے اسمبلی کا اجلاس, جس طرح آئی کین سی ہز اینگر. علی امین مجھے غصے میں لگ رہے ہیں, ہی از ناٹ دا نارمل علی امین جن کو ہم جانتے ہیں یا جن کو ہم دیکھتے رہے ہیں تقریریں کرتے ہوئے. اس تقریر میں سخت باتیں, کیا یار ایک جلسہ تھا, سخت باتیں کی انہوں نے, لیکن اس طرح کی تقاریر کم از کم کنٹرولڈ انوائرمنٹ بار کاؤنسلز کے سامنے میں نے نہیں دیکھی پچھلے 6 مہینے. میں عرض کرتا ہوں دس از ایسکیلیشن لیڈر, یہ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے یہ ٹریگر کیا ہوا ہے. دیکھیں ایسکیلیشن نہیں ہے, میں توقع یہ کرتا ہوں کہ اس تمام گفتگو کی وجہ سے ہر فریق جو ہے آئین اور قانون کا راستہ لے گا اور معاملات آئین اور قانون کے دائرے میں آئیں گے. کوئی کسی کا ارادہ نہیں ہے کہ صوبہ جو ہے کوئی فارن پالیسی اپنی بنانے چلا ہے, ایسا نہیں ہوگا. ہو یہ رہا ہے, اس بیان کو ٹرانسلیٹ کریں نا پھر ہمارے. جی ہو یہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک شورش ہے, بہت سے علاقوں میں, لکی مروت میں پولیس اس وقت دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو پوری صورتحال کا ادراک کرنا ہوگا, وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. علی امین صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہمیں بات کرنی ہوگی کہ جو یہاں پہ شورش ہے اس کی جو کڑیاں ملتی ہیں افغانستان سے, ان کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. سر لیکن آپ سر سمجھے نا اس کو سلمان صاحب کہ ریاست ہمیں کوئی اور پیغام دے رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا 2 ٹینک تباہ کر دیے, 16 بندے مار دیے طالبان کی طرف سے, اور ٹی ٹی پی ہے, ٹی ٹی اے ہے, افغانستان کے جو طالبان ہے وہ ٹی ٹی پی کو روکنے, اور ایک کانفرنٹیشن ہے, ایک ایسی کانفرنٹیشن ہے جس میں لڑائی ہے. ہم افغانستان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی سرزمین پر آ کر آپ ان کو ماریں گے اگر آپ نے ان کو نہ روکا, اور پھر ہم کہتے ہیں آپ نہیں روک رہے ہمارے. ایک حالات یہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو جا کے ہم کہیں گے دیکھیں نا جی ہم کے پی ہیں, یہ نہیں کہیں گے, یہ نہیں ہم کہہ رہے, یہ بنتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بالکل آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا. جو اختیار وفاق کا ہے وہ اختیار وفاق ہی کا ہے, وفاق ہی اس کو استعمال کرے گا خارجہ پالیسی کے حوالے سے. یہ ایک قبائلی سطح پہ بات بھی ہو رہی ہے. دیکھیں وہاں پہ اسٹیٹ کی مرضی کے بغیر وفاقی حکومت کی نہیں ہوگا. دیکھیں کہ انہوں نے تقریر کی ہے, نہیں کریں گے. دیکھیں نہیں ہوگا, کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو آئین اور قانون سے ماورا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. انہوں نے ایک بات یہ کی ہے, یہ قبائلی سطح پہ, میری تفصیلی ان سے گفتگو ہوئی تھی, وہ کہتے ہیں دیکھیں مسئلہ قبائلی ہے, بہت سے معاملات قبائلی سطح پہ چل رہے ہیں. بہت سے لوگ جب ڈسپلیس ہوئے تھے ان کی زمینوں جائیدادوں پہ قبضے ہو گئے ہیں, وہ واپس آنا چاہ رہی ہے. تو یہ ایک اور سطح کی بات ہے کہ قبائلی سطح پہ تصفیے کرانے ہیں لوگوں کے, ان کی زمینوں کے, جائیدادوں کے. یہ دوسری بات ہے بالکل. اس کا کوئی تعلق جو ہے فارن پالیسی یا ڈپلومیسی سے نہیں ہے, وہ وفاق ہی کرے گی. لیکن قبائلی سطح پہ اگر کوئی تصفیے ہو سکتے ہیں تو وہ ہونے چاہیے. ایک بہت بڑا جرگہ آپ کے علم میں ہوگا, منظور پشتین صاحب نے اکتوبر میں بلوایا ہوا ہے, جس میں تمام خطے کے جو مشر ہیں
ان کی شرکت ہے, 6 لاکھ سے زیادہ کا نمبر بتایا جا رہا ہے. دیکھیں بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس ملک میں, تو آپ کو ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنا ہوگا. وہاں کیا گفتگو ہو رہی ہے, وہاں کیا کس طریقے سے ریاست کو دیکھا جا رہا ہے, اس میں جو قبائلی معاملات ہیں ان کو اسی سطح پہ آپ کو حل کرنا ہوگا. اس لیے کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ادھر کا ایک قبیلہ ادھر کے قبیلے کے ساتھ آپس میں ارینجمنٹ کرتا ہے, قبائلی جرگے کرتا ہے, دیٹس اوکے. جی دیکھیں ان کے اگر آپس میں تصفیے ہو جاتے ہیں, کل کوئی پنجابی یہاں سے اٹھ کے ہندوستان کے پنجاب کے ساتھ کرتا ہے, I'm asking you, ایسے ہے نہیں. دیکھیں یہ معاملات سمجھنے کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں اس طرح کے معاملات ہیں کہ بہت سے لوگ جو آبائی طور پہ خیبر پختونخوا کے رہنے والے ہیں وہ اس وقت افغانستان میں مقیم ہیں, اور وہاں سے ان کے تقاضے آ رہے ہیں اپنی جائیداد کے حوالے سے. مجھے بڑی تفصیل سے یہ بات سمجھائی, 1.5 دن میں نے گزارا ہے علی امین صاحب کے ساتھ پشاور میں, تو وہ اس سطح کے معاملات ہیں کہ جائیداد کا تصفیہ کرنا ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, وہ ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی فارن پالیسی بدل. علی امین کے بیانات میں سختی دیکھی ہے آپ نے؟ دیکھیے سختی بھی ہے اور سچائی بھی ہے, میری نظر میں سختی بھی ہے اور سچائی بھی ہے. ٹھیک, لیکن وہ یہ سچ نہیں بول رہے تھے. کچھ ہوا اس دن جس دن علی امین کو دیکھیے اس دن ہوا کہہ رہے غائب ہو گئے, رابطہ نہیں ہو رہا, اغوا کر لیا گیا چیف منسٹر کو, اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں. غلط لفظ ہے, اغوا بالکل نہیں ہوئے, وہ گئے تھے. جی بالکل یہی چلا, وہ گئے گفتگو کرنے کے لیے گئے اس جلسے بتائے بغیر گئے. نہیں ان کا عملہ ساتھ تھا, لیکن وہاں جیمر تھے وہاں پہ, اور وہ شاید وجوہ ہو جاتے تھے کہ تنہائی میں گفتگو ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا. اور گفتگو کرنے کے بعد وہ 1:30-2 بجے پشاور واپس پہنچ چکے تھے. اور میرا آپ کی پارٹی کے بڑے مخالف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ نہیں, صرف گفتگو ہوئی ہے. صرف گفتگو ہوئی. میری ان سے گفتگو اسی رات 3 بجے بھی ہوئی, پھر 5 بجے بھی ہوئی, اور اس کے بعد جب دن چڑھا تو میں ان کے پاس پہنچے وہاں پہ, اور وہ بالکل وہ بہت اچھی حالت میں تھے, مذاق کر رہے تھے, تمام معاملہ انہوں نے بتایا. تو کوئی اس میں ایسا عنصر نہیں تھا کہ ان پہ کوئی زبردستی, جو ان کا طریقہ ہے جس طرح وہ گفتگو کرتے ہیں. He's like that. He's a good storyteller also, by the way. I'm sure you must have figured that out. اس دن میں ہم لوگ بیٹھے رات کو تو بڑی دیر بیٹھے رہے. He's a good storyteller. کہانیاں بڑی اچھی سناتے ہیں. انہوں نے 2-2.5 سال لاہور کے نیشنل کالج آف آرٹس میں گزارے ہیں, پھر لاہور کے فیشن اسکول کے وہ فارغ تحصیل ہیں. تو there is more to علی امین. یہ بہت سارے لوگوں کو یہ خبر لگے گی ویسے, علی امین اینڈ فیشن اسکول اور لاہور نیشنل کالج آف آرٹس. اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو امپریشنز ہوتے ہیں نا, sometimes they are not the whole story. So پھر ہم جو بیان سن رہے ہیں, کسی کے باپ کا ملازم نہیں ہوں, میں یہ نہیں کروں گا, اور جو تقریریں اور ادھر سے واپسی پر اسمبلی کا اجلاس بلانا, اسمبلی کے اجلاس کا نقطہ آغاز تھا کہ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء ہے, اس پر تقاریر ہوں گی اور تقریریں ہو رہی ہیں, اور الزامات تنقید ہو رہی ہے بڑی سخت. اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا, کوئی ایسا ان پہ جبر نہیں ہوا. دیکھیں لوگ سڈنلی آرگینکلی ہو گیا. دیکھیے چونکہ اس دن آپ نے ہمارے ایم این ایز پہ حملے کیے, آپ نے جھوٹے مقدمے بنائے, آپ نے پارلیمان کا تقدس پامال کیا, اس کو اس سے آپ جوڑیں نا. اس دن جو غصہ تھا وہ اس بات کا تھا کہ آپ نے پارلیمان کے ساتھ کیا کیا, آپ نے ہمارے ایم این ایز کے ساتھ کیا کیا, کس نوعیت کے مقدمے بنائے. تو اس حقیقت کا پھر جو اظہار تھا وہ لوگوں نے کیا خیبر پختونخوا اسمبلی میں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتی رہی ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی کہانی بتائی کہ کس طرح ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوئی, ان کو توڑنے کی کوشش ہوئی, اور اب ایسا ہم نہیں ہونے دیں گے. تو یہ اچھی بات ہے میری نظر میں. ہماری جو جمہوری روایت ہے اس میں ایک اچھا اضافہ ہے کہ اگر ایک پارلیمنٹیرین کے ساتھ, ایک سیاستدان کے ساتھ کوئی غیر جمہوری رویہ اپنایا جاتا ہے, جبر کی بات ہوتی ہے, تو کیوں اس کی بات نہ کریں. سارے اکٹھے ہو گئے, آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ ایک کمیٹی بن گئی ہے جس میں تمام لوگ موجود ہیں. یہ پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ سے بار بار کہا جاتا تھا کہ پالیٹیشین, دیکھیں جس دن عمران خان صاحب نے کہا میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گے, دیکھیں سیاستدانوں کی مذاکرات کے راستے کھل گئے. اچھی بات ہے. دیکھیں ہم سیاستدانوں سے بات بھی اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں جہاں تک کہ وہ پارلیمانی اور جمہوری روایات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. وہ اگر یہ کہیں کہ جی 8 فروری 9 فروری کا جو ڈاکہ ہے اس پہ مٹی ڈالو, آگے چلو, یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, پھر گفتگو ٹوٹ جائے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں گفتگو صرف ایک ہی نقطے پہ ہوگی کہ ہم نے جمہوریت اور آئین کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اور جو لوگ یہ الزام لگاتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل چاہ رہے ہیں, جمہوریت ہمارا مطمع نظر نہیں ہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو, ہم پہ ہاتھ رکھ, تو ایسا ہرگز نہیں تھا, نہ پہلے تھا نہ آج ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ ہماری جو جد و جہد ہے وہ خالصتاً آئینی اور جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے ہے. ہم کوئی ڈیل نہیں چاہتے. آئینی اور جمہوری نظام کو مستحکم کرنے سے اس کا مطلب ہے جو آپ کی حکومت کے دوران جو کام ہوئے وہ اب ہم امید کریں کہ آئندہ نہیں ہوں گے.
دیکھیے بالکل امید لوگوں کریں کو سیاست اپنے سیاسی مخالف ہونے پر بالکل نہیں ہونا کیا جائے چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں موجود ہوں اور میرے سامنے کوئی ایسا معاملہ آئے گا تو میں یقیناً آواز بلند کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ میری ویسے آپ کو سیکرٹری جنرل بنایا کیوں؟ آپ بنے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کتنے سیاسی بیان دینے پڑیں گے جو آپ کو پسند نہیں آئیں گے, کتنی سیاسی پوزیشنز لینی پڑیں گی جو آپ کو پسند نہیں آئیں گے. میں اپنے ضمیر کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا, میں بالکل مطمئن یہ ہوں. خان صاحب کو بتایا تھا جی, میں بالکل 1.5 سال سے ان کے ساتھ بہت ایک قریبی تعلق ہے میرا, ان سے میں منسلک ہوں, اور مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کا کوئی رویہ ایسا ہوگا جو مجھے مشکل میں ڈالے تشویش کا باعث ہو یا آپ کو مشکل میں ڈالے گا. نہیں, مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیں, ہر معاملے پہ بات ہوئی ہے اور مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں میرا اور ان کا اختلاف ہو. وہ خواتین کے حوالے سے بات ہو, وہ صحافت کے حوالے سے بات ہو, ہر بات پہ انہوں نے صحافت پہ تو اپنی پوزیشن واضح کی جو علی امین صاحب دیکھیں انہوں نے بالکل بات واضح کی کہ میں نے جب یہ کہا کہ میں علی امین کے ساتھ کھڑا ہوں تو اس وقت جو چیز مجھے بتائی گئی تھی, وہ جیل میں ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ ان تک محدود معلومات پہنچتی ہیں, ان تک بات صرف. میں نے تو سنا ان کے پاس دنیا کا سب سے سیکیور فون ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, کیا بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا یار, خواجہ صاحب بھیج دیں تو میں بہت ان کا 3310 ہے ان کے پاس, مشکور ہوں گا, اس سے سیکیور کیا ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے آج وضاحت کی کہ میرا سیکیور اس لیے ہوگا کہ خراب ہوگا, آن ہی نہیں ہوتا تو اس میں سیکیور ہے. تو انہوں نے آج وضاحت کی, جو صحافی حضرات وہاں موجود تھے اور صحافی حضرات نے وہاں گلہ کیا, اور انہوں نے کہا دیکھیں میں نے جب یہ بیان دیا تھا تو میرے سامنے صرف ان کا جو موقف تھا فوج کے کردار, میں نے اس موقف کی تائید کی ہے, باقی کوئی بات علی امین کی میرے سامنے نہیں تھی. اس لیے انہوں نے بالکل وضاحت کر دیا. تو آپ کو اگر کوئی سخت بات کرنے کا جو آپ کے ضمیر کے خلاف ہو, آپ کے مزاج کے خلاف ہو, آپ کی سیاسی آؤٹ لک کے خلاف ہو, کہا گیا تو آپ کریں گے کیونکہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں, یا نہیں کریں گے اور کہیں گے سر میں جا رہا ہوں, میں نہیں کر سکتا؟ دیکھیں, مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آتا کہ ایسا کوئی نقطہ آئے گا جہاں میرے ضمیر کے خلاف بات ہوگی. مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی. اگر ہوگی تو دیکھیں, ضمیر کے خلاف سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, اپنے ضمیر کے خلاف تو کسی کو نہیں جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں بالکل ہم سب کی پہلی ذمہ داری یہ استعفیٰ ہے. لے کر دے دیں پہلے, کہ سر جب ضرورت پڑے اس کو استعمال کریں. مجھے امید ہے کہ اس کا موقع نہیں آئے گا. میں آپ کو بلکہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ موقع نہیں آئے گا. ایک بریک لے لوں. ملٹری ٹرائل, لاہور جلسہ, آئینی ترمیم پہ تھوڑی سی بات کی, مزید اس پہ بات کرنا. آخر اس آئینی ترمیم سے ابھی بہت سی دنیا میں ججز کا ایک ریگولیشن کا ایک طریقہ ہے کہ ٹاپ 5 میں سے کوئی بھی, بہت سی چیزیں. آج مولانا صاحب نے بھی اس طرح میرا خیال ہے ہنٹ کیا ہے. مولانا صاحب اچھی بات کر کے نا بیچ میں ایک ایسی بات کر جاتے ہیں جس کو دیکھ کر مجھے لگتا ہے یہ اس کے لیے تیار نہیں, لیکن شاید اس کے لیے تیار ہوں. لاسٹ ٹائم انہوں نے یاد ہے ڈیفیکٹو کی بات کی تھی کہ ڈیفیکٹو حکومت آپ ہی ہیں تو آپ ہی کے ساتھ چلنا پڑے گا, مطلب چل لیں گے. آج بھی انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ جی ہم اپوزیشن ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ساتھ ہی کہا کہ سب سے سینئر آدمی کیوں سب سے سینئر آدمی چیف آف دی آرمی سٹاف لگے, کیوں سب سے سینئر آدمی چیف جسٹس لگے. وہ اس کو اگر فالج ہوا, کوئی ایسا ہوا, سو قابلیت دیکھنی چاہیے. سو ایک راستہ کھولا ہے کہ چلیں یہ نہ کریں, حکومت یہ کر لے کہ ٹاپ 4-5 میں سے جس کا دل کرتا ہے اس کو بنا دے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا نے یہ راستہ کھول لیا؟ دیکھیں, ابھی بریک کے بعد اس پہ بات کر لیں. ضرور ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے. سلمان صاحب, اس سے پہلے کہ میں ملٹری ٹرائل سے شروع کر لیتا, ایک بڑی بحث چل رہی ہے. آپ نے دیکھا اشارے بہت دیے گئے, انڈیکیشنز دی جا رہی ہیں, بار بار کہا جا رہا ہے ہاں جی دیکھیں اگر کوئی یہ کرے تو یہ تو ہو سکتا ہے. اگر ہو گیا پھر دیکھیں, یہ پوری دنیا میں آپ کا مذاق اڑے گا. ایک وزیر اعظم کو پھر آپ کسی کرنل میجر صاحب کے سامنے پیش کریں گے کسی بند کمرے میں, کسی قلعے میں, اور اس سے اس کو سزا دلوائیں گے. اس کا متحمل ہم نہیں ہو سکتے. آپ بھٹو صاحب کے ساتھ یہ مذاق کر بیٹھے, 40 سال بعد آپ کہتے ہیں ہو بڑی غلطی ہو گئی, انصاف نہیں ملا ان کو, آپ پھر وہ حرکت کریں گے. اگر آپ کے پاس 76 سال سے کرتے ہیں کچھ نہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت جو ماحول ہے, میں سمجھتا ہوں ہم تاریخ کے ایک ایسے دھانے پر ہیں, لوگ سمجھ نہیں رہے. پاکستان میں واقعتاً تبدیلی آ چکی ہے. یہ وہ دور نہیں ہے, سن 77 نہیں ہے, یہ سن 54 نہیں ہے. یہ آج کا جو پاکستان ہے یہ مختلف ہے. آپ ایک لاوے, ابلنے والے لاوے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس آتش فشاں کو پھٹنے مت دیجیے, ایسی حرکت مت کیجیے. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غیر ضروری ہے. ہم پہلے ہی سپریم کورٹ میں مقدمہ جیت چکے ہیں, سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. اب 7 ججوں کے پاس وہ معاملہ پڑا ہوا ہے, اور فرض اب انہوں نے کہا کہ ٹرائل کر لیں لیکن فیصلہ مت سنیں. وہ انہی کی حد تک کہا, لیکن اس کی جو آئینی حیثیت ہے اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے 7 ججوں کے سامنے.
فرض کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے سویلین کا ٹرائل، میری نظر میں یہ ہمارے آئین کی بہت ہی غلط تشریح ہوگی. پورا جو ہم نے 30 40 50 سال میں ایک آئینی نظام بنایا کہ جوڈیشری علیحدہ ہے، ایگزیکٹو علیحدہ ہے. دیکھیں کرنل میجر صاحب ایگزیکٹو کا حصہ ہوتے ہیں نا، منسٹری آف ڈیفینس جو ہے وہ ایگزیکٹو کا ایک حصہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں پھر آپ کو ماضی کی مثالیں دیں گے، آپ کے دور کی نہیں دیکھیں وہ تو آئینی ترمیم ہوئی تھی، وہ آئینی ترمیم کی گئی تھی، اس کی ایک سن سیٹ کلاس بھی تھی، اس میں سن سیٹ کلاس تھا، وہ 3 سال اور اس کے بعد 3 سال اضافہ ہوا تھا، اس کے تحت وہ ٹرائلز ہوئی تھی اور وہ آئینی ترمیم اب ختم ہو چکی ہے. لیکن اس ملک میں سر چلیں آپ سمجھ لیں غیر آئینی ایک عمل ہو جاتا ہے، ڈیفیکٹو ایک غیر آئینی عمل ہے وہ ہو جاتا ہے، تو میں اس کی آپ کو سیاسی جو اس کے جو اثرات ہوں گے اور جو اس کا پوری دنیا میں اثر ہوگا، میں اس طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. آپ ٹرائل کریں گے 2 ہفتے میں، آپ کہیں گے ہاں یہ عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ تھے اور یہ تھا اور وہ تھا اور 9 میں بغاوت تھی اور آپ ان کو سزا دے دیں گے. اس کو کوئی نہیں مانے گا پوری دنیا میں، پاکستان میں کوئی نہیں مانے گا. اس کے 2 میں سمجھتا ہوں اثرات ہوں گے. ایک تو غم اور غصہ بڑھے گا پاکستان میں، کچھ پتہ نہیں اس کی کیا شکل سامنے آئے. دیکھیں مجھے دوست صوبہ خیبر پختونخوا کے بار بار یہ بتاتے ہیں اور میرا اپنا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ اس صوبے میں اس وقت پی ٹی آئی واحد طاقت ہے جو مین سٹریم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے اس صوبے کی عوام کو، صوبے کے یوتھ کو، نوجوانوں کو. آپ پی ٹی آئی کو رستے سے ہٹا دیں، پی ٹی آئی کو کسی حوالے سے آپ مبہوس کر دیں یا ختم کرنے کی کوشش کریں، آپ کو پھر کچھ پتہ نہیں کہ وہ صوبہ کہاں جائے گا. وہ پی ٹی ایم کے ساتھ جائے گا، وہ ٹی ایل پی کے ساتھ جائے گا، وہ کہیں اور چلا جائے گا. آپ کو ایسے تجربے نہیں کرنے چاہیے، آپ کو پاکستان کا سوچنا چاہیے. سر لیکن آپ کی ساری باتوں سے کہ غم ہوگا، غصہ ہوگا، جگسائی ہوگی، پی ٹی ایم جائیں گے، تو آپ لگتا ہے ایسے کہ کر تو ہم کچھ نہیں سکتے. نہیں کر ہم نہیں سکتے ہیں نا، اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو جائے گا. دیکھیں جو آئینی ترمیم یہ کرنے جا رہے ہیں، جس کے ذریعے یہ اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس صاحب کو توسیع دینا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ اس تمام منصوبے کی ایک کڑی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا اور کوئی اور چیف جسٹس صاحب سامنے آ جاتے ہیں 25 اکتوبر کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں بہت سے معاملات ایک نیا رنگ لیں گے. جو منصوبے ہیں وہ شاید پھر تو آپ خالد صاحب والی بات کر رہے ہیں. خالد صاحب کہتے ہیں کہ 25 اکتوبر کا انتظار کریں سارے. کیوں نہ کریں؟ دیکھیے ایک اہم دن ہے، بہت اہم دن ہے یہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام عرصے تمہارا اور ہمارے والی ڈیبیٹ ہے یہ، وہ تمہارا ہے ہمیشہ یہ ہو جاتا ہے بدقسمتی سے. یہ اس کرسی کی کوئی تاثیر ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے یہ جتنے 1 سال کا عرصہ ہے، 1.5 سال کا عرصہ ہے، اس میں بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا عدالتی سطح پہ، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ 25 مئی کے بعد نہیں ہوگا ایسا. 25 مئی کے بعد آپ کے حق میں ہوگا یا نیوٹرل ہوگا؟ ہم تو نیوٹرل چاہتے ہیں، بالکل ہم نیوٹرل چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد آنے والے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ہمیں ان سے بہت اچھی توقعات ہیں. ہم سمجھتے ہیں آئین اور قانون کی وہ تشریح نہیں کریں گے جو پاکستان کو تباہی کی جانب لے کر جائے. میں ایک آپ کو وہ مولانا صاحب والی بات سنا دوں، مجھے اس کا ترجمہ کر کے بتائیں. سنا جی مولانا صاحب. ایک کرائٹیریا ہے کہ سینیئرٹی کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے، لیکن صرف سینیئرٹی میں تو کافی نہیں ہوتی. ذرا ریکارڈ دیکھا جائے، اہلیت کتنی ہے اس کی، ذرا دیکھا جائے فٹنس کیا ہے اس کی. فالج زدہ معذور آدمی کو بھی آپ کہہ دیں کہ وہ چیف جسٹس ہو، چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نظر آیا کوئی راستہ بن رہا ہے؟ اس میں ہے ایک گنجائش کی بات، ہم مزید گفتگو کریں گے مولانا سے. دیکھیں اگر تو آپ وزیر اعظم کے ہاتھ میں یہ طاقت ڈال دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے 3 یا 5 جو سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے ایک کو چیف جسٹس بنا دے، تو انتہائی خطرناک بات ہوگی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اوپر کے 4-5 یہی طاقت آرمی چیف کے لیے وزیر اعظم کے پاس ہے. دیکھیں آرمی چیف کو تو آئین وہ طاقت نہیں دیتا نا، اگرچہ وہ طاقت استعمال کچھ اور کرتے ہیں، لیکن آرمی چیف کی تو طاقت بڑی محدود ہے آئین اور قانون کی روح سے. اس نے تو صرف اپنے جو ادارہ ہے اس کے معاملات کو چلانا ہے اور دفاع کرنا ہے سرحدوں کا. لیکن جو جج ہوتے ہیں اور جو چیف جسٹس ہوتا ہے سپریم کورٹ کا، ان کے اختیارات جو ہیں بہت وسیع ہیں. اب کون سے اختیار ہے؟ برابر ججوں میں ایک ہے، 3 رکنی کمیٹی ہے، اس نے بینچوں کا فیصلہ کرنا. چیف کے پلے تے کھ نہیں رہا نا بیچارے. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں وہ جو 3 رکنی کمیٹی والی بات ہے وہ بھی ایک قانون کے تحت بنایا گیا ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس حاصل کر کے شاید اس 3 رکنی کمیٹی کو بھی ختم کرتے. وہ تو ایک سادہ قانون ہے، وہ آئین تو ہے نہیں. ہم نے تو بلکہ مخالفت اسی لیے کی تھی کہ ایک آپ ایسی چیز آئین میں داخل کر رہے ہیں جس کو جب دل کرے گا. اور اگر انہوں نے وہ ختم کی شک 3 کمیٹی والی، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے. آپ پہلے اس قانون کے بننے پہ مخالفت کر رہے تھے، اب ختم ہونے پہ مخالفت کریں گے کیونکہ اب آپ کو لگتا ہے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام بہتر ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں یہ آئینی ترمیم
جو کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوتی، 25 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے تو معاملات سدھر جائیں گے. جو ٹینشن ہے، جو ایک اس وقت عالم ہے، ایک کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آگے کیا ہوگا، اور جو ہمارے ذہنوں پہ یہ ایک وسوسہ ہے کہ آئین اور قانون کی پامالی ہوگی، وہ وسوسہ بہت حد تک کم ہو جائے گا. گورنر راج کی گفتگو سنی کے پی میں آپ نے؟ دیکھیں یہ پھر ابھی آپ کے پی آپ خود کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے، دیکھیں یہ بات ہوئی کہیں پہ؟ نہیں، میں نے تو یہ نہیں سنی، اور میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہوگا. کے پی میں ایک بہت مستحکم حکومت موجود ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے معاملات کو ماضی میں ٹھیک نہیں چلایا گیا، جو قبائلی معاملات ہیں ان کو ٹھیک نہیں چلایا گیا. کے پی کے عوام کو ان کا حق دینا چاہیے. ان سے حق چھیننا، ان کے اوپر ایک غیر جمہوری حکومت جو ہے مسلط کرنا، حالات کو مزید خراب کرے گی، بہتر نہیں کرے گی. اس وقت وہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے جس کو صوبے کے 3/4 میں سمجھتا ہوں عوام کی حمایت حاصل ہے. اس حکومت کو اگر آپ گھر بھیجتے ہیں اور گورنر رول لگاتے ہیں وہاں پہ، تو حالات بہت میری نظر میں خراب ہو جائیں گے، اور یہ بالکل پاکستان کی تاریخ کا ایک المیہ ہوگا. لاہور جلسہ سرکار کی طرف سے انڈیکیشن یہ نہیں کرنے دیں، اور وہ صرف یہ نہیں کہتے نہیں کرنے دیں، وہ ڈنڈے بھی اٹھا کے تیار بیٹھے، تسی ذرا اٹک تک آؤ تو صحیح. یہ جملے بھی آپ نے سنے ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ کل کا احتجاج مؤخر کر رہے ہیں، ہم ساری توجہ کا مرکز بنائیں گے اس لاہور کے جلسے کو، اور جھگڑا ہوگا اس دن پھڈا. دیکھیں ہم تو نہیں چاہتے جھگڑا ہو. ہم تو بالکل، دیکھیں جو یہ سنگجانی کا جلسہ تھا، انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی، کنٹینر لگائے، لیکن ہم آئے، ہنستے کھیلتے آئے، اور ہم ہنستے کھیلتے جانا چاہتے تھے. انہوں نے تمام جو مشکلات تھی وہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر جھوٹے مقدمے بنائے. اسی طرح لاہور میں ہم سمجھتے ہیں کہ راستے کھلے ہونے چاہیے. کہیں بھی ہمیں جلسہ گاہ دے دیں، ہم کسی مخصوص جلسہ گاہ کا تقاضا نہیں کرتے. ہم وہاں آئیں گے، ایک پتہ نہیں ٹوٹے گا، ایک گملہ نہیں ٹوٹے گا، ہم اپنی بات کریں گے اور ہم چلے جائیں گے. تو کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک آئینی حق ہے. اس آئینی حق آپ کا اسلام آباد میں بھی تھا تو کیا نا انہوں نے اس کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی. پہلے ہمیں کہا کہ 22 اگست کو نہ کرو، ریاست کی خاطر نہ کرو. عمران خان صاحب مان گئے کہ بڑا یہاں اندیشہ ہے لا اینڈ آرڈر کا، مذہبی. اور آپ کو بتاؤ شاید اسی وجہ سے آپ کو 8 ستمبر کی اجازت ملی، لیکن آپ کو 8 ستمبر کی اجازت نہ ملتی. اچھا، لیکن اس کے بعد رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اس کے بعد جھوٹے مقدمے بنائے گئے. یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ ایک دن پہلے قانون بنا دیا کہ 7 بجے سے آگے جاؤ گے تو مجرم بن جاؤ گے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ایک جلسہ ہو رہا ہے. 9 مئی کی آپ تیاری کر رہے ہیں، دیٹس آل یو ڈوئنگ. آپ ایک 9 مئی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نہیں کرنا چاہتے، بالکل نہیں، بالکل یہ غلط بیانی ہے. ہم بہت ہی ایک پرامن اور ایک آئینی قانونی جلسہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی اس میں توڑ پھوڑ ہم نے نہ یہاں. کیا یہ لوکل لاہور کا جلسہ ہوگا، یا علی امین بھی ایک بہت بڑا جلوس لے کر وہاں سے؟ دیکھیں یہ دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے وہ آئیں، ہو سکتا ہے وہ نہ آئیں. ہم سمجھتے ہیں لاہور کا جلسہ ہی اگر ہم کریں، اور لاہور اور پنجاب سے ہی اگر لوگ وہاں آئیں، تو وہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کے پی سے ضرور لوگ آئیں، لیکن اگر وہ آئیں گے، ان کا حق ہے آنا، ان کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں کوئی گڑبڑ کا ہمارا ارادہ نہیں ہے. بہت پرامن یہ ایک جلسہ ہم کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم بات کریں گے، ببانگ دہل کریں گے، لیکن آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کریں گے. محمد علی درانی صاحب میرے ساتھ، میں ذرا مولانا صاحب کے اوپر ان سے ایک دو پوچھنا چاہتا ہوں. درانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. درانی صاحب یہ مولانا صاحب اب ترمیم کے تو انہوں نے ایک بات کر دی کہ اپوزیشن ہیں اور رہیں گے، لیکن ساتھ ہی ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ہر تقریر میں ایک راستہ کھل جاتا ہے. آج راستہ یہ کھلا کہ سب سے سینئر موسٹ کو کیوں کسی چیز کا سربراہ بنائے. کیا فالج زدہ شخص کو آپ چیف جسٹس پاکستان لگائیں گے، چیف آف آرمی سٹاف لگائیں گے؟ یہ انہوں نے آج کہا مولانا صاحب نے. مجھے یہ بتائیں کہ مولانا صاحب کسی طرح بھی حکومت کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی کیا سینس ہے؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ مولانا کو اگر سمجھا جائے تو مولانا کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں، ایک ڈان کو اور ایک مولانا کو، یہ دونوں کو سمجھنا مشکل. اسی لیے میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں خود بھی ڈان ہی ہوں، اس لیے سمجھتا ہوں. اچھا تو اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا کو اگر آپ سمجھیں تو مولانا اس وقت بالکل ہر دن ایک سٹریٹ لائن پہ چل رہے ہیں، جو لائن حکومت کی طرف نہیں جاتی بلکہ عوام کی طرف جاتی. ڈے 1 سے جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا تھا حکومت کے ساتھ نہ جانے کا، اس وقت تو وہ بالکل تنہا تھے، کوئی پارٹی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی. آج تو سب اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں
वो बाहमी तौर पर इकट्ठी होकर हुकूमत के सामने मुत्तहिद होती जा रही हैं। लिहाजा मैं सर, लेकिन मैंने ये भी सुना मौलाना साहब ने किसी को कहा कि वो ये जो पॉपुलैरिटी उनको मिल रही है इस पोजीशन के लेने की, वो कहते हैं मैं क्यों छोड़ूं इसको, किस चीज के मुझे क्या मिलेगा जवाब में? क्या ये बात मुनासिब बात है? सियासतदान है वो। उन्होंने कहा ये बात, आपको कही उन्होंने ये बात? देखें जी, जब हमने शुरू की थी बात उस वक्त उन्होंने कहा था कि कौन देखेगा इस हुकूमत की तरफ, जो इस हुकूमत की तरफ देखेगा भी वो स्याह हो जाएगा अवाम की नजरों में। तो मतलब ये है कि किसी ने सियासत करनी हो और वो अपनी सियासत के चेहरे पे स्याही मले उस हुकूमत की जिसकी अपनी किश्ती में 6 सुराख हुए हों, और जो इस वक्त अवाम के बजाय किसी फॉर्म के ऊपर और किसी धोखाधड़ी के ऊपर जो है वो चल रही हो, तो मौलाना जैसा समझदार सियासतदान, मैं कहता हूँ कोई भी सियासतदान जो आइंदा भी सियासत की राय रखता हो, वो कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिसके बारे में कोई बात हो रही है। तो मैं मौलाना के रेफरेंस से मुझे बहुत क्लैरिटी है, क्योंकि वो सियासत को भी समझते हैं और आवाम की नफ्स के ऊपर उनका हाथ भी है। और इस वक्त जो अपोजिशन पार्टीज हैं, सर वैसे मौलाना के हाथ के ऊपर ना जाइएगा, वो बहुत जगह में रहता है। देखें मौलाना का हाथ जहां वो हुकूमत में भी रह सकता है। वो देखिए मौलाना का देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, मौलाना साहब के बारे में मेरा ये ख्याल है वो स्मार्टर देन मोस्ट पीपल दैट यू सी इन पॉलिटिक्स राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपना उस्ताद कहते हैं उनको, डेफिनेटली सारों के उस्ताद है, तो उस्ताद तो फिर उस्ताद ही दिखाएंगे ना। देखें उस्ताद की उस्तादी जो होती है उसके नतीजे में इंसान कुछ सीखता है। अच्छा, जो उस्ताद का उस्ताद बनने की कोशिश करता है वो चाम चलाकी करता है, जैसे आजकल हुकूमत कर रही है। ठीक है, मतलब यह है कि जी असेंबली में नंबर भी पूरा नहीं है, फिर भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है। मैंने वो एक साहब पूछने लगे कि इस सूरत हाल में हुकूमत कैसे ये करेगी? मैंने कहा उसे सामरी के जादूगर को बुलाना पड़ेगा, जो कि वो सामरी का जादूगर निकाल लेंगे, और ये सामरी का जादूगर आगे पीछे से कैसे निकल आएगा। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब, मैं फिर आपसे राब्ते में रहेंगे, देखते रहेंगे क्या हो रहा है। वजीर दाखिला के साथ मिलकर अमन अमान के लिए फौरी इक़दामात का वजीर आज़म का फैसला। गवर्नर से बात जो मैं आपसे कह रहा था, ये एयरवाइव पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। फैसल करीम कुंडी साहब का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है वजीर आज़म साहब, वो जो हम गवर्नर राज की बात कर रहे थे। सूबाई हुकूमत क़याम अमन अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, इज दिस व्हाट वी वर डिस्कसिंग कि इस तरह का एक बयान, माहौल और गवर्नर राज कि जी ये बिल्कुल मुमकिन तो है कि इस तरह की बेवकूफ़ी ये करें। अगर ये करते हैं तो ये बहरहाल बेवकूफ़ी होगी। ये एक सूबे की मुंतखब हुकूमत जिसको अवाम का एतमाद हासिल है, उसको रद्द करके कैसे चलाएंगे सूबे को फिर ये यही करेंगे ना, जबर के जरिए चलाएंगे, वहां पे ये मशीन गन भेजेंगे, टैंक भेजेंगे, कैसे चलाएंगे ये सूबा? तो इसलिए ये इंतहाई मैं समझता हूँ कोताह नजरी है अगर ऐसी कोई बात हो रही है, और इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा, सिर्फ सूबे को नुकसान नहीं होगा, मैं समझता हूँ रियासत को, विफाक को नुकसान होगा। एक ब्रेक ले लूं सर। रहीम यार खान के, अब तो आपको कोई इतराज नहीं ना रहीम यार खान के इलेक्शन पे जो आज हो रहा है? बिल्कुल एतराज है जी। मेरी इतला के मुताबिक हमारे मुतअद्दिद पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया है। देखिए 400 सवा 400 पोलिंग स्टेशन होती हैं, उसमें अगर आप 20-30 पोलिंग एजेंट्स को अगवा कर लें और उस पोलिंग स्टेशन का नतीजा अपनी मर्जी का बनाएं तो इलेक्शन का रिजल्ट बदल जाता है। हमारे बड़े मखदूम इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे, तो इसीलिए देखिए मखदूम से कुछ नहीं होता यहाँ पे, असल ताकत जो है वो कुछ और है। अब पाकिस्तान के जो इलेक्शन पे आप अवाम की बात कर रहे होंगे? नहीं, अवाम की बिल्कुल बात नहीं कर रहा। अवाम को सल्ब करने वाली जो ताकत है वो 8 और 9 फरवरी को जो ताकत हावी हुई इलेक्शन पर, जो डाका पड़ा, वो फिर भी पड़ सकता है। हम यही समझते हैं कि अगर ये होता रहा तो आप फिर वही कर रहे हैं, अवाम के गजब को आप आवाज दे रहे हैं, ये मत कीजिए। आखिरी सवाल ये बताएं, पार्लियामेंट हाउस से आपके एमएनए उठा लिए गए, वजीर आला, माफी चाहता हूँ, वजीर दाखिला और वजीर आज़म नजर आएंगे? कोई 2 दिन में कोई बयान दिया हो किसी ने मजम्मत की हो? यही तो हम कह रहे हैं ना जी, ये सब मिली भगत से हुआ है और ये हुकूमत अपने आप को हर रोज और गिराती है। आपने स्पीकर साहब ने आपका हवाला देते हुए कहा, देखें अगर आपके सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं इसमें शामिल हूं, तो उन्होंने काफी इसका गिला किया। किसमें शामिल हूं? कि आप उनको पता था इस चीज का? मैंने तो ये सवाल पूछा है, मैंने सवाल पूछा है कि क्या उनको इस बात का इल्म था कि ये हो रहा है। ये तो बात अब चल रही है, ये तो पीएमएलएन के लोगों ने भी कहा है कि स्पीकर साहब को गालिबन इल्म था। अब किस चीज का इल्म था? तारिक फजल चौधरी साहब ने यहां बैठ के कहा कि उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था।
अगर आई जी इस्लामाबाद ने कहा कि हमने सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो भी हम प्रोसीजर हैं वो फॉलो किए। मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद मैं जरा आपसे ये इस पे एक कमेंट और, क्योंकि गिला आपकी तरफ है, तो आप किसकी बात मानना चाहते हैं, इन दोनों अशखास की या स्पीकर साहब की? और उन्होंने कहा कि फिर अगर आप लोग समझते हैं कि मैं इसमें शामिल हूं तो फिर मैं इस्तीफे के बारे में सोचता हूं, आपका क्या ख्याल है, उनको देना चाहिए? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक में वापस आते हैं। नाज़रीन, स्पीकर को रिजाइन करना चाहिए? देखिए, इंक्वायरी होने दें। जो आज बयानात नेशनल असेंबली में दिए हैं हमारे मेंबरान ने, वकास साहब का बयान सामने है और लोगों ने, तो उससे तो ये लगता है कि ये मामला तमाम रात चलता रहा। कैसे मुमकिन है कि किसी को इल्म नहीं था, हाँ, कि किसी को इल्म नहीं हुआ इतने घंटे के कौमी असेंबली की बिल्डिंग में नकाब पोश लोग दंदना रहे हैं, वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, तो ये सब कुछ होता रहा और इसके बावजूद किसी को खबर ना हुई, तो ये मानना ज़रा मुश्किल है। इसकी तहकीक होनी चाहिए और ये तहकीक वजारत दाखिला ने नहीं करनी, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट कमेटी हो। आप इन तमाम बयानात दाखिला बेचारे को कहाँ पूछ सकते हैं, बेचारे लोग हैं, ये वज़ीर दाखिला। देखिए, बेचारे लोग जो हैं वो अगर तहकीक करेंगे तो फिर तहकीक बेचारी रहेगी। जो हुआ उस रात ये बहुत बुरा था और ये मानना नामुमकिन है कि इसका किसी को इल्म नहीं था। मैं आपको अभी एक इसी सेनेट से इलेक्शंस के दौरान कैमरे निकले थे, कमेटी बनी और कुछ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है ये मामला भी अल्लाह ना करे लेकिन उसी तरह जाएगा, दफन हो जाएगा किसी जगह, क्योंकि